लुआब दहन माथे पे जब लगाया सहाबा ने, उर्वा का कुफर टूट गया। उर्वा को तौहीद की समझ आ गई कि बिरादरी के लोग इतना मान गए हैं कि लुआब दहन माथे पे लगा रहे हैं। और ये याद रखना, ये जो लफ्ज है अरबी में वो है नुखामा। नुखामा गाढ़े बलगमी थूक को कहा जाता है, जो बड़ा ही वैसे नफरत होता है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम का थूक थूक तो नहीं, वो तो चश्मे रहमत की झाग है। गुले कुदस की पत्तियों से जब रहमत खुदाबंदी का शबनम जुदा होता है, सहाबा हाथों पे लेते हैं, माथों पे लगाते हैं। बड़ा भाई उसके थूक को कुछ देखना पसंद नहीं करता, माथे पे कौन लगाएगा? गांव के चौधरी के थूक को कोई देखना पसंद नहीं करता, माथे पे कौन लगाएगा? ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ? ये सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन जो सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम माथों पे लगा रहे थे, तो वो बता रहे थे कि रब्बे जुल जलाल ने इन्हें बेमिसल बेमिसाल पैदा फरमाया है। अब जब ये नजारा देखकर उर्वा वापस लौटे, आए थे तो कट्टर मुशरिक थे, इश्क रसूल अलैहि सलाम से तौहीद का पता चल गया। वापस जाके पहुंचे तो उन्होंने कुरैश मक्का को समरी दी, पेश की रिपोर्ट कि मैं क्या देख के आया हूं। उन्होंने जो बातें पेश की, पहली बात ये थी, इन तनखमन नबी नुखामतन इल्ला वक़त फी कफ़ रजुल मिनहुम फदला का बिहा वजहु व जिल्दहु, के वो कुरैश मक्का तुम समझते हो बिरादरी का बंदा बादशाह बन के जाके बैठ गया है और फौज उसने भर्ती कर ली है, हम लड़ेंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। सुनो, बादशाह और होते हैं और नबियों के दीवाने और होते हैं। मैं देख के आया हूं, उनकी सांस सांस ये नारे लगा रही है, शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। कि जो अपने पैगंबर का लुआब दहन ज़मीन पे नहीं गिरने दे रहे, तो वो क्या बता रहे हैं कि जिनका लुआब हम नहीं गिरने देते, लहू नीचे कैसे गिरने देंगे? हम साथ रहेंगे, जान वारेंगे। तो कुरैश मक्का तक उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैगाम पहुंचाया, खुद कलमा पढ़ा, मनसबे शहादत भी पाया। अब देखने वाले रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा नहीं उन्होंने समझा, उन्होंने गांव का चौधरी जैसा नहीं समझा, उन्होंने बड़े भाई जैसा नहीं समझा, उन्होंने पोस्टमैन और डाकिये जैसा नहीं समझा। उन्होंने लुआब दहन अपने माथों पे लगाकर क़यामत तक के मुसलमानों को बताया है, अल्लाह की सरतब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, उनका मानने का अंदाज आज कुछ लोगों ने अपने फतावा में लिख दिया कि अल्लाह के नबी की दो जेहतें हैं, एक जेहत बशरियत वाली है और दूसरी नबूवत वाली है। कहते हैं वाही और रेवलेशन के लिहाज से हम उनकी मिसल नहीं, लेकिन जिस्म में कहते हैं माज़अल्लाह हम उनकी तरह के ही हैं। बशरियत हमारी एक जैसी है। ये है जिन्होंने खाके बनाने वालों को मवाद फराम किया, ये है जिन्होंने गुस्ताखाना फिल्में बनाने वालों के लिए दरवाजे खोले। हम अहले सुन्नत व जमात का सुफ़ा से लेकर डोडा शरीफ तक ये अकीदा है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के एक मुँह मुबारक की भी कोई मिसाल नहीं है। वाहिज वाला फर्क तो है ही, पैकरे पुरनूर पूरा जिस्म, उसके लिहाज से मुकम्मल फर्क इतना है। यहां तक कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कौल मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक में संदे सही से ज़ुहरी सालिम से, सालिम अब्दुल्ला बिन उमर से गोल्डन चेन के साथ इसको रवायत करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बता रहे थे कि बाद में पैदा होने वालों, तुमने नहीं देखा महबूब अलैहिस्सलाम को, बताऊं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शान क्या है? कहते रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअनैया हातैन, अपनी दोनों आंखों की तरफ इशारा करके कह रहे थे मैंने इन दो आंखों से अपने नबी अलैहिस्सलाम को देखा। बताऊं कैसे? कहते काना नूरा,
میرے نبی تو نور ہے. سرکار کی ذات پر نور کا اطلاق حضرت عبداللہ بن عمر کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو نور پایا. کتنا نور؟ کوانٹیٹی کیا ہے، کوالٹی کیا ہے؟ سر مبارک نور، چہرہ مبارک نور، کتنا نور؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کان نورن کلہ، سر کی چوٹی سے لے کر قدم کے ناخن تک نور ہی نور. کان نورن کلہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سندے صحیح سے مصنف عبد الرزاق میں اب دیکھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کو کل نور مان رہے ہیں. اور پھر نور تو قرآن مجید میں 10 معنی میں استعمال ہے. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. نور تو سرکار کے کھلونے کو بھی کہا گیا، چاند کو نور کہا گیا. تو کون سا نور؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کان نورن کلہ بل نورم من نور اللہ. فرمایا یہ کل نور ہیں اور اللہ کے نور سے نور ہے. یہ درود تاج میں تو جو نورم من نور اللہ پڑھتے ہو یہ ہم نے گھڑا نہیں ہے، یہ بالواسطہ سے صحابہ سے پڑھا ہے. وہاں سے یہ چل کے آیا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کہ مخلوق نور میں پہلے نمبر کے نور ہیں. چونکہ نور تو جبریل علیہ السلام بھی ہے. اور جب معراج کی رات سدرہ پہ پہنچے تھے تو کہہ رہے تھے لو دنوت ان ملت اللہ ترکتو. اگر اتنا بھی پورا، پنجابی میں پوٹا جس کو کہتے ہیں، اتنا بھی سدرہ سے میں آگے گیا تو رب کا نور میرے نور کو جلا دے گا. اگرچہ میں نور ہوں مگر اللہ کا نور آگے بڑا تیز برستا ہے. میرا نور رب کے نور کو برداشت نہیں کر سکے گا. نتیجہ دن محبوب میں بھی جل کے راکھ ہو جاؤں گا، آپ بھی اکیلے جائیں گے. تو پھر اچھا ہے کہ ویسے ہی اکیلے تشریف لے جائیں. یہ معذرت بھی کی تو بڑے ادب سے کی. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل جب تم جل جاؤ گے تو میں کیسے بچوں گا. نہیں، فرمایا حل لک من حاجہ. جبریل کوئی کام ہے تو بتاؤ، میں وہ کروا کے لے آؤں گا. تو سرکار کو اپنی نورانیت پہ یقین تھا کہ صحیح جاؤں گا، صحیح رہوں گا، صحیح آؤں گا. اور پھر ادھر ایک جلوہ طور پہ گرا تھا عرش سے جا کے نیچے، تو جالہ دکا. قرآن کہتا ہے کہ طور کو اس نے ریزہ ریزہ کہہ دیا. ادھر طور اور ادھر حضور. ایک جلوہ عرش سے طور پہ جائے تو طور برداشت نہ کر سکے، اور عرش پہ جا کے حضور کروڑ ہا جلوے دیکھیں اور بے ہوش بھی نہ ہو، مسکراتے رہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ طور کا معاملہ اور ہے، حضور کا معاملہ اور ہے. کیسی نورانیت کہ واپس آئے تو سر پہ پگڑا بھی سلامت، بدن پہ امامہ، بدن پہ جبہ بھی سلامت. جبریل کہتے میں جل جاؤں گا. سرکار کے بدن کے نور نے کپڑوں کو بھی محفوظ رکھا. اور اس انداز میں یہ ہے نورانیت جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کان نورن کلہ بل نورم من نور اللہ. وہ کل نور ہیں اور اللہ کے نور سے نور ہے. اس سے پتہ چلا کہ صرف وحی والا فرق نہیں، فرق تو پورے بدن کا ہے، پورے جسم کا ہے، بلکہ ہر منہ مبارک کا ہے، ہر عضو کا ہے. صحیح بخاری شریف میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے. جماعت کراتے کراتے آپ نے یوں ہاتھ اونچا کیا، قدم آگے بڑھائے، ہاتھ پھر نیچے کر لیا، قدم بھی پیچھے ہٹا لیے. جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کا طریقہ چینج ہو گیا ہے کہ نماز میں ہاتھ اونچا کرنا ہوتا ہے، قدم آگے بڑھانا ہوتے ہیں؟ فرمایا نہیں، طریقہ وہی ہے. خلاصہ یہ تھا میرے صحابہ تمہیں معلوم نہیں جب میں یہاں ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں. دیکھو بے مثل بشریت. فرمایا تناولت عنقودا من الجنہ. صحابہ جب میں نے ہاتھ اونچا کیا تھا تو میں نے تو جنت کا گچھا پکڑا تھا. جنت کا گچھا. جنت کہاں ہے؟ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے. اور کتنی دوری ہے؟ حدیث شریف میں ہے پہلے زمین سے پہلے آسمان تک، اس زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے. ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. پھر 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے اور پھر اس کا باغ ہے. کیا ہاتھ ہے میرے آقا علیہ السلام کا
کھڑے مدینہ شریف کی زمین پہ ہیں، ہاتھ جنت بری میں پہنچ گیا ہے۔ تو اب سوچنا پڑے گا، یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، جو ہاتھ 7 آسمانوں کے پار جانے میں منٹ نہ لگائے، اور جو ہاتھ 1000 سالوں کی مسافت، 1000 سالوں کی مسافت عبور کرنے میں منٹ نہ لگائے، اس ہاتھ کو مدینہ شریف سے ڈوڈا شریف آنے میں کتنی دور لگے گی؟ یہ بخاری شریف ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے گچھا ہاتھ میں پکڑا، صحابہ میں نے پکڑا تھا، تناول تو پکڑا تھا لیکن توڑا نہیں ہے۔ پکڑنا اور ہے، پکڑ کے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، توڑا بھی جا سکتا ہے۔ میں نے پکڑا تھا، چھوڑ دیا، توڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے خیال آیا کہ رب نے تو جنت کو چھپا رکھا ہے، اور اگر گچھا توڑ لوں گا تو جنت ظاہر ہو جائے گی، دوسرے لفظوں میں پیپر آؤٹ ہو جائے گا، امتحان جو حکمت ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ صحابہ اس لیے میں نے پکڑا تھا، چھوڑ دیا ہے۔ لیکن میں بتاؤں کہ اگر میں توڑ لیتا تو گچھا کتنا بڑا تھا۔ اب گچھا ہے محاط، ہاتھ ہے محیط، ہاتھ نے گچھے کا احاطہ کر رکھا ہے، تو گچھا اندر ہے، ہاتھ اوپر ہے، تو اس سے پتا چلے گا کہ ان کی مٹھی میں کیا کچھ آتا ہے۔ تو جن کی مٹھی کا خزانہ کوئی اندازہ نہ کر سکے، ان کے خزانے کا اندازہ کون کر سکے گا؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لو تناولتو لأکلتم منہ ما بقیت الدنیا۔ صحابہ میں نے توڑا نہیں، اگر میں توڑ لیتا گچھا تو گچھا اتنا بڑا تھا، صحابہ تم کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، تمہارے پوتے کھاتے، تمہارے پڑپوتے کھاتے، عربی بھی کھاتے، عجمی بھی کھاتے، شامی بھی کھاتے، مصری بھی کھاتے، ہندی سندھی پاکستانی کھاتے، قیامت تک کی انسانیت کھاتی رہتی، میرے ہاتھ کا ایک گچھا بھی ختم نہ ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ترجمان اہل سنت۔ تو یہ بشریت اس انداز کی ہے۔ آج لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کریں تو مضمون کیا ہوتا ہے؟ ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 قدم، ہمارے بھی 2 قدم۔ میں کہتا ہوں یہ تو سیرت انسان ہے، موضوع سیرت النبی علیہ السلام ہے۔ یہ تو بچے بچے کو پتا ہے کہ ہاتھ 2 ہیں، قدم 2 ہیں۔ سیرت النبی علیہ السلام تب بیان ہوگی جب بتاؤ گے قد اونچا کتنا ہے، بازو لمبا کتنا ہے، ہاتھ کھلا کتنا ہے۔ یہ ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، جس کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے اتنی بے مثل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس جسم سے جو چیز لگتی ہے اسے بھی مشکل کشا مانتے ہیں، اسے بھی حاجت روا مانتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی، صرف 17 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ وہ غار ثور میں کھانا لے جانے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کے پاس ایک جبہ ہے، عمر لمبی ہوئی ہے، 74 ہجری تک زندہ تھی، حجاج بن یوسف کے مظالم تک، آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد نصف صدی سے زائد زندہ ہے، اور ان کے پاس ایک جبہ ہے۔ کہتی ہیں حاضی جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں یہ عام کپڑا نہیں، یہ میرے نبی علیہ السلام کا جبہ ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسھا، اس کو سرکار پہنا کرتے تھے خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں۔ کانت عند عائشہ تھا، یہ میری ہمشیرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ فلما قبضت قبضتھا، جب ان کا وصال ہو گیا تو یہ جبہ میں نے لے لیا۔ یہ جبہ کرتا کیا ہے؟ صحابیہ کا عقیدہ، جمیع صحابہ کا عقیدہ، صحیح مسلم شریف اور پیکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثلیت اور مشکل کشائی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں، نحنو نغسلھا للمرضی نستشفی بہا، ہم صحابہ میں سے جو بھی بیمار ہو جائے ہم جبہ دھو کے نچوڑ کے پانی پی لیں، بیماری دور ہو جاتی ہے۔
یہ तवाहुम परस्तों का दीन नहीं, ये हक परस्तों का दीन, ये मलंगों का दीन नहीं, ये सहाबा का दीन है। जिनके ईमान पर मोहरें रब के अर्श ने लगाई है वो सहाबा। उनसे बड़ा मोनोथीज्म और तौहीद का लंबरदार कौन होगा जिन्होंने तौहीद के अकीदे के